बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज है 27 दिसंबर 2020, यानी आज से ठीक 13 साल पहले पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर पीपल्स पार्टी की उस वक़्त की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, जो कि 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रह चुकी थी। और ये जो उनकी कत्ल की कहानी है उस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। अभी तक अगरचे उस कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो सका। अक्सर लोग यही जवाब मांगते हैं कि किसने उनको कत्ल किया, उसके पीछे साजिश क्या है। बहुत से सवालों के जवाब अभी आने हैं, लेकिन 2 किताबें लिखी गई उनकी असैसिनेशन के हवाले से। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन 2 काबिल ज़िक्र किताबें जो आज जिससे मैंने इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। और वो एक किताब है जो उस वक्त 2007 में BBC के नुमाइंदे थे इस्लामाबाद में, ओवेड बेनेट जोन्स, उन्होंने किताब लिखी द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल ऑफ पावर इन पाकिस्तान। और एक और किताब बहुत ही मशहूर मुसन्नफ़ हैं जिनकी एक किताब है गेटिंग अवे विद मर्डर, और मुसन्नफ़ का नाम है हेराल्डो मैन्यूज़, उन्होंने भी किताब लिखी है। और उस किताब में से माखूज़ में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये बताया जाए कि 26 यानी कि जब वो अक्टूबर में आई थी पाकिस्तान तो तब तो आपने देखा क्या हुआ, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जब उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी चंद घंटे बाकी थे और उन्होंने उन घंटों में क्या किया, और कैसे उनको जब इत्तला दी उस वक्त के ISI के सरबराह ने कि आपको कल मारने की कोशिश की जाएगी, तो बेनज़ीर भुट्टो का जवाब क्या था। इस पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में बड़े मशहूर पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, लेकिन मैंने ख़ुद अपनी आँखों से ये विटनेस किया है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी कि 1988 में जब वापस आई पाकिस्तान में तो तब भी एक वालिहाना इस्तकबाल किया गया और अवाम का एक सैलाब उमड़ आया। जो मुहावरा है ना, अवाम का सैलाब उमड़ आया, ये वाकई 1988 में भी देखा गया जब वो वापस पाकिस्तान आई। और उसके बाद जब 2007 में, अक्टूबर 2007 में उनका जो तैयारा था वो कराची में लैंड किया, तो तब भी अवाम का सैलाब उमड़ आया और तहद्दे निगाह आपको अवाम नज़र आ रही थी। और वाकई इससे महसूस हुआ मतलब मैं अगर ज़ाती तौर पर अपनी बात करूं, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे, तो हमारे घर में पीपल्स पार्टी की कोई ख़ास इतनी डिस्कशन भी नहीं होती थी और ना ही एक पॉलिटिकल वाबस्तगी उस पार्टी के साथ या उनके लीडर्स के साथ थी, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन बेनज़ीर को जब मैंने उनका तैयारा लैंड होते हुए 2007 में देखा, 1988 में वॉज टू यंग, मैंने वो विटनेस ही किया, लेकिन जब मैंने 2007 में उनका वालिहाना इस्तकबाल देखा तो इस बात का एहसास हुआ कि कितनी डीप रूटेड है पीपल्स पार्टी अवाम के अंदर, और बेनज़ीर का किस हद तक इंतज़ार है, अवाम को शिद्दत से इंतज़ार था और बेनज़ीर आई है। और जो वो प्यार था और वो ओवरवेल्म हो गई थी बेनज़ीर खुद भी। आपने देखा होगा कि जब वो जहाज़ से उतर रही थी तो वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई, और उसके बाद कितना एक तवील सफ़र तय करना था उन्होंने। लेकिन जब कारसाज का हादसा हुआ तो वो भी उनकी जो वापसी थी, जो आवाम के साथ उनकी वापसी थी, वो वापसी भी शॉर्टकट होगी। बहरहाल फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि 27 दिसंबर को वो लियाकत बाग में पावर शो करेंगी और एक जलसा करेंगी, और उस जलसे की तैयारियां शुरू हो गई। 26 दिसंबर को एक लॉन्ग ड्राइव के बाद बेनज़ीर भुट्टो जब इस्लामाबाद पहुंची और ज़रदारी हाउस पहुंची तो उन्हें टेलीफोन आता है ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल नदीम ताज का, और उन्होंने कहा जी कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे कोई बात करनी है। बेनज़ीर उस वक्त थकी हुई थी और उन्होंने उनसे कहा जी कि कुछ देर आराम करेंगी और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। चंद घंटों के आराम के बाद रात के 1:30 बजे जनरल नदीम ताज उनसे मिलने पहुंचे। अब रात के 1:30 बजे की मुलाकात का मतलब ये है कि बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो वो डिस्कस करना चाहते थे मोहतरमा से, और उन्होंने आगाह कर दिया बेनज़ीर भुट्टो को कि कल के जलसे में उनके कत्ल करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और उनको असैसिनेट किया जा सकता है। जिस पर बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ जो उनके इख्तलाफात थे उस पर कुछ शक भी था, और उनको ये लगा कि शायद जनरल साहब नहीं चाहते कि मैं कल का जलसा करूं। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर आपको मेरे कातलों के बारे में इल्म है और अगर आपको ये भी मालूम है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो इस पर जनरल साहब का जवाब था कि ये बहुत मुश्किल काम है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो जाएगा। और इस पर फिर बेनज़ीर का जवाब ये था कि तो फिर आप मेरी सिक्योरिटी बढ़ाएं, अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे साथ जो और लोग हैं, जो आवाम हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त करें। जिस पे जनरल साहब ने उनको अपनी तमाम जो एफ़र्ट्स थी उनका यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि भरपूर कोशिश करेंगे कि वो बेनज़ीर के साथ साथ आवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
اب یہ ملاقات ہوئی ان دونوں کے درمیان، اور جب یہ دونوں آپس میں ملاقات کر رہے تھے تو دوسری طرف جو دہشت گرد تھے اور جو طالبان کے جو لوگ داخل ہو چکے تھے وہ اپنے قتل کی تیاریاں، بینظیر کی قتل کی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہے تھے. اور یہ بینٹ جونز کی کتاب میں لکھا ہے، دی بھٹو ڈائنیسٹی میں، یہ ان کی کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ آدھی رات کے بعد جو طالبان ہینڈلر تھا، اس کا نام نصر اللہ تھا، اور اس کے ساتھ 15 سال کے 2 نوجوان تھے. یہ بات رکھیں کہ بینظیر بھٹو کو پہ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس کی عمر صرف 15 سال تھی. ان 2 بچوں کا نام بلال اور اکرام اللہ تھا. اور اس دوران طالبان کے 2 جو دوسرے ارکان تھے، حسنین گل اور رفاقت حسین، وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر آئے تھے. وہ اور تسلی کے ساتھ وہ اپنی تمام طرح کی جو کارروائی تھی، جو انہوں نے پلاننگ کرنی تھی، وہ پلاننگ بھی انہوں نے مکمل کر لی تھی. جب وہ وہاں کا لیاقت باغ کا دورہ کر کے دہشت گرد واپس پہنچے تو تب جو پولیس تھی وہ میٹل ڈیٹیکٹر فٹ کر رہی تھی پارک کے ارد گرد، جو تاکہ جو بام بلاسٹ ہو یا کوئی بھی اس کو جیم کیا جا سکے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اور جو طالبان ہینڈلر تھا اور جو دہشت گرد تھے جو معائنہ کر کے آئے تھے، وہ اس بارے میں بڑے پر اطمینان تھے، کیونکہ انہوں نے تو بینظیر پر حملہ تب کرنا تھا جب وہ جلسہ ختم کر کے جا رہی ہوں گی، تب ان کے ذہن میں پلان تھی، اس لیے ان کو ان میٹل ڈیٹیکٹرز کا کوئی فرق نہیں نظر آیا. خیر وہ وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے جو لڑکا بلال جس نے گولیاں چلائی تھیں بینظیر بھٹو پر، اس کا نام بلال تھا، اور اس کو کچھ کارتوس دیے اور پستول دیے. اور جو اکرام اللہ تھا، جو دوسرا 15 سالہ لڑکا تھا، اس کو ایک ہینڈ گرنیڈ دیا. اب جو حسنین تھا اس نے بلال کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ٹرینر نہ پہنے، کیونکہ عام طور پر فوج کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے ٹرینر پہنے ہوں وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے. تو بلال نے چپل پہن لیے اور ٹرینرز نہیں پہنے، اور انہوں نے پلان اس طرح سے کیا کہ پہلے بینظیر پر گولی چلائی جائے گی اور پھر ایک خودکش حملہ ہوگا، اور ہینڈ گرنیڈ کا بھی جو اکرام اللہ ہے وہ ہینڈ گرنیڈ سے کا استعمال کرے گا، یعنی کسی بھی طرح سے بینظیر کو وہاں سے زندہ نہ جانے دیا جائے. یہ پلاننگ تھی دہشت گردوں کی. اب صبح کی نماز کے بعد جو حسنین بلال تھا وہ اس گیٹ تک، یعنی کہ دونوں حسنین اور بلال جو تھے وہ دونوں پہنچے اس گیٹ کی طرف جہاں سے یہ ممکنہ طور پر بینظیر بھٹو نے جس گیٹ سے داخل ہونا تھا اور جس گیٹ سے باہر نکلنا تھا. اب 27 نومبر کی صبح جب بینظیر اٹھیں تو انہوں نے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ وہ مخدوم امین فہیم کے ساتھ جا کر حامد کرزئی سے ملاقات کریں گی. حامد کرزئی اس وقت اسلام آباد میں موجود تھے، سرینا ہوٹل میں ٹھہرے تھے. تو وہ دونوں گئے، انہوں نے حامد کرزئی سے ملاقات کی. جب ان سے ملاقات ختم ہوئی تو واپس زرداری ہاؤس پہنچی بینظیر، اپنے جو پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے ان کے ساتھ مل کر اپنی تقریر کو حتمی شکل دی، اور اس کے بعد وہ لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئی، جو ان کا آخری سفر تھا، زندگی کا آخری سفر، جس کا شاید اس وقت ان کو احساس نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا. اس وقت شاید ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن یہ ان کو ضرور پتا تھا کہ اس مرتبہ وہ پاکستان سے زندہ واپس نہیں آئیں گی. اس کا ایک واقعہ ہے جو ہیرالڈ رومانیوز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس میں اس نے لکھا کہ پاکستان جانے سے پہلے بینظیر امریکہ میں ٹریول کرتی تھی، کولوریڈو سے اسپین جا رہی تھیں، اور اسی جہاز میں جو زلفی خلیل زادہ جو کہ سفیر ہیں امریکہ میں، کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے اس طیارے میں، ان کی وائف بھی تھی. اور جو ایئر ہوسٹس تھی وہ بینظیر کے پاس آئی، اس نے کہا کہ ہم نے ابھی فریشلی بیک کی ہیں کچھ کوکیز، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لاؤں. تو بینظیر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوں، وزن کم کر رہی ہوں، اس لیے میں شکریہ ادا کیا. لیکن کچھ لمحوں بعد انہوں نے اس ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا کہ مجھے وہ کوکیز آپ لا کے دیں، کہ ویسے بھی میں نے چند مہینوں بعد مر ہی جانا ہے. یعنی اس وقت بینظیر کو یہ پتا تھا کہ میری جو پاکستان کی واپسی ہے شاید میں زندہ واپس نہ آ سکوں. بہرحال آخری سفر جب شروع کیا، زرداری ہاؤس سے باہر نکلی بینظیر اپنے قافلے کے ساتھ، تو ان کی جو اس وقت کی سیکیورٹی آفیسر تھے وہ تنویر کائرہ تھے. اور جو تنویر کائرہ ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ توقیر کائرہ تھے. اور توقیر کائرہ جو ہیں وہ قمر زمان کائرہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، ان کے کزن تھے، اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا بام بلاسٹ میں. اور جب وہ نکلی ہیں وہاں سے تو اس قافلے میں سب سے آگے ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر تھی، اور اس میں پیپلز پارٹی کی سیکیورٹی کے جو سربراہ تھے وہ توقیر کائرہ تھے. ان کے بالکل پیچھے بینظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی،
دونوں طرف قاہرہ کی جو 2 سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں وہ ساتھ میں چل رہی تھیں. پھر ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا ویگو پک اپ ٹرک چل رہے تھے. اس کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز بینز تھی جو بلٹ پروف تھی اور اس کو بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب بے نظیر کے قتل کی تحقیقات ہو رہی تھی تو بہت لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بیک اپ گاڑی کہاں تھی جب ان کو ہسپتال لے جانا تھا. تو یہ بیک اپ گاڑی تھی جو وہاں پہ ان کے پیچھے چل رہی تھی. اور بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور تھے جو گاڑی چلا رہے تھے, اور دوسری سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے میجر امتیاز حسین. اب پیچھے یعنی کہ جو مڈل سیٹ تھی اس میں درمیان میں محترمہ بے نظیر بھٹو خود موجود تھیں, اور ان کی رائٹ سائڈ پر مخدوم امین فہیم تھے, اور ایک طرف مخدوم امین فہیم تھے اور دوسری طرف جو تھی وہ ناہید خان بیٹھی تھی جو ان کی پولیٹیکل سیکرٹری تھیں. اب جب بے نظیر بھٹو پہنچتے, اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے جو سیکیورٹی کے ضوابط تھے ان کو نظر انداز کیا گیا. اب جب بے نظیر بھٹو پہنچی ہیں لیاقت باغ کی طرف اور بالکل وی آئی پی کے کار پارک ایریا میں, اور گیٹ بند تھا اور گیٹ کی چابیاں نہیں مل رہی تھیں, وہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور گارڈ جو تھے وہ چابیاں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم گیٹ کھولیں. تو بے نظیر جو ہیچ تھا جس سے وہ باہر یعنی کہ گاڑی کے اوپر چھت میں روف میں جو ہیچ تھا اس سے باہر نکلیں اور لوگوں کو گریٹ کیا, یعنی کہ جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کو لگا کہ یہ میرے لیے آئے, تو میں باہر نکل کے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا استقبال کروں, یہ میرے لیے یہاں پر آئے ہیں. تب بھی بے نظیر کو نہیں روکا گیا کہ سیکیورٹی کے ضوابط کے خلاف ہے. جب ایک کنفرم خبر موجود ہے کہ آپ کو اسیسینیٹ کیا جائے گا, تو اب یہ نہیں معلوم کہ ناہید خان اور مخدوم امین فہیم نے ان کو کیوں نہیں روکا کہ آپ اس ہیڈ سے باہر نہ نکلیں اور آپ نیچے بیٹھ جائیں. بہرحال کافی دیر اس ہیڈ سے باہر رہیں, لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جو ان کے نعرے تھے اس کا جواب دیتی نہیں. اور پھر جب گیٹ کھل گیا بے نظیر وہاں پہنچی, 10,000 کا مجمع تھا, انہوں نے وہاں پر آدھے گھنٹے کی سپیچ کی, اور اپنی سپیچ کے بعد وہ اسٹیج سے نیچے اتری, اپنی گاڑی میں بیٹھی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس گاڑی کی اسی ہیچ میں سے دوبارہ سے بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ باہر نمودار ہوئی. ان کا جو سر تھا وہ ہیچ سے باہر تھا اور سیکیورٹی کا قافلہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا, اور اس پوائنٹ پر بھی بے نظیر بھٹو کو کسی نے منع نہیں کیا, یا اگر کیا ہوگا تو اس کا پتہ نہیں ہے, کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. بہرحال جو شخص, وہ لڑکا 15 سال کا لڑکا بلال, جب یہ قافلہ اس کے قریب پہنچا اور وہاں پر جس جگہ وہ موجود تھا وہاں پر لوگ بھی کم تھے, اس کو لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب مجھے ایکشن کرنا ہے. تو اس نے ایک دم سے پستول تانا, اور ایک سیکیورٹی گارڈ نے اس کو دیکھا بھی, اس کو ہاتھ سے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے ہاتھ سے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی, لیکن سیکیورٹی گارڈ بہت دور تھا تو وہ بلال تک نہیں پہنچ سکا. تو بلال نے 3 گولیاں چلائیں, اور جو اس کی تیسری گولی تھی وہ بے نظیر کے کان اور سر کے بیچ میں لگی, اور ایک دم سے اس گولی کے چلنے کے بعد بے نظیر گری ہیں نیچے اپنی سیٹ پر, اور اسی دوران بلال نے جو خودکش جو بم تھا وہ بھی ایکٹیویٹ کر دیا. اس طرح سے وہاں پہ کیوس پھیل گیا. بہرحال ناہید خان نے یہ بتایا گیٹنگ اوور مرڈر کے جو آتھر تھے ان کو, کہ اس وقت گاڑی کے جو چاروں ٹائر تھے وہ پھٹ چکے تھے اس دھماکے کی وجہ سے, لیکن جو گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ لوہے کی رم پر گاڑی کو چلاتے ہوئے 300 جو میٹر ہے اس تک وہ چلا کے لے گیا. وہ اس گاڑی کو چلاتا رہا, ایک جگہ جا کر جب اس کو دائیں موڑنا تھا تو گاڑی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکی. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پیچھے بیک اپ کار جو ہے وہ پہنچیں گی, لیکن وہاں پر لاشوں کا ایک انبار لگا تھا سڑکوں پر, جس کی وجہ سے گاڑیوں کو ان تک پہنچنے میں دیر لگی. لیکن چند ہی منٹ بعد ایک جیپ آ کر رکی جو شیر رحمان کی جیپ تھی, اس میں ان کو ڈالا گیا, اور اس پوائنٹ پر ناہید خان کہتی ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے ان کو ہم ٹیکسی میں ڈال کر لے جائیں, لیکن اس سے پہلے ہی شہید رحمان وہاں پہنچی, انہوں نے اس بے نظیر کو اس گاڑی میں ڈالا اور ان کو ہاسپٹل لے گئے. تقریباً 35 منٹ لگے اس سارے پروسیس میں ان کو ہسپتال پہنچانے میں, اور 35 منٹ میں ناہید خان نے یہ بتایا ہے بینٹ جو اس کو ہیرلڈ میں نیوز کو, کہ اتنا خون بہہ چکا تھا بے نظیر بھٹو کا کہ میرے سارے کپڑے اور گاڑی کی جو ساری سیٹ تھی وہ خون سے لت پت تھی. اور 35 منٹس جب وہ ہسپتال پہنچی ہیں تو وہاں پر وقت ضائع نہیں کیا گیا. وہاں پر جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود تھے انہوں نے فوراً ان کو ہر طرح سے ان کو آکسیجن بھی دی گئی, ان کی جو فرسٹ ایڈ تھی وہ بھی دی گئی, اور اس کے بعد ان کو ٹیوب بھی ڈالی گئی. لیکن جب دیکھا کہ
جو ٹارچ کے ساتھ ان کی آنکھوں میں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ٹارچ کے ساتھ بھی جب آنکھیں حرکت نہیں کر رہی تھیں تو پھر ڈاکٹر مصدق خان صاحب وہاں پر آئے جو کہ چارج فزیشین تھے، وہ ان کو تھیٹر میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کا ہارٹ کو کھول کر ان کے ہارٹ کو پمپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخر تقریباً 6:15 بجے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور اس وقت یہ کہا گیا کہ 3 مرتبہ پولیس چیف جو تھے ان سے اجازت مانگی ان کے پوسٹ مارٹم کی، اور تینوں مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کی فیملی تھی وہ منع کری تھی کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا، اور بعد میں زرداری صاحب تک سے جب وہ پہنچے دبئی سے اور ان سے اجازت مانگی گئی پوسٹ مارٹم کی تو زرداری نے بھی منع کر دی، انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جائے گا۔ اور پھر بینظیر بھٹو کو تھیٹر میں ان کے جو تمام مردوں کو نکالا گیا، ان کا خون صاف کیا گیا، ان کو ہاسپٹل کپڑے پہنائے گئے۔ اچھا، ایک مہمہ ہے، جب میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا جس کا ذکر میں نے کبھی سنا نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ بے نظیر کا دوپٹہ غائب تھا۔ یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ان کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا اور ان کا دوپٹہ کہاں تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ آج تک پتہ نہیں چلا، جس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہاسپٹل کے کپڑے تھے وہ پہنائے گئے تھے۔ پھر رات کے تقریباً 1 بجے بینظیر کا جو تابوت تھا وہ پہنچا کراچی، اور زرداری صاحب آ چکے تھے اور ان تک ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی ان کے حوالے کر دی گئی، اور پھر 28 دسمبر کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے ایک اور باب بند ہوا پاکستان میں ایک ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا جو جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور بڑا افسوسناک یہ خبر، شاید یہی وجہ تھی کہ اوون بینٹ جونز نے کتاب لکھی دی بھٹو ڈائنیسٹی، دی اسٹرگل آف پاور ان پاکستان، کہ کس طرح سے 3 بھٹو خاندان کے جو تقریباً 4 لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور وہ بھی پاور کے لیے۔ سب سے پہلے بھٹو، ان کو خود پھانسی دی گئی، پھر شاہ نواز بھٹو ان کے بیٹے کو زہر دیا گیا، مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ ان کو گولی مار کے ہلاک کیا گیا، اور بینظیر بھٹو کو اس طریقے سے اسیسینیٹ کیا گیا۔ سیڈ سٹوری، ایک بہت بڑی بینظیر بھٹو جو ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان کی جو پارٹی پالیٹکس تھی، یا جو ایک لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ صرف کرسی کے لیے مختلف خاندان جو ہیں وہ اتنا جو ظلم ہے وہ سہتے ہیں، یہ الگ ڈسکشن ہے، بٹ بے نظیر واز اے بریو وومن، ایک بہادر خاتون تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، پھر بھی اس کے باوجود وہ پاکستان واپس آئیں، کتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے واپس اپنے وطن میں قدم رکھا۔ پھر واپس جب آئیں اکتوبر میں سانحہ کا ارساز ہوا، پھر بھی نہیں ڈری، اس کے باوجود انہوں نے لیاقت باغ کا جلسہ رکھا اور لوگوں سے ملتی رہی، اپنی پبلک موومنٹ کو نہیں روکا۔ سو یہ ایک بہت بڑی بہادری کی بات ہے، اور واقعی ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ آئی تھنک کہ جو پولیٹیکل اسٹرگل تھی وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی۔ یہ تھی ایک انفارمیشن ویڈیو، اگر اس سے آپ کو تھوڑی سی بھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کو انفارمیشن آپ کو ملی ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو شاید کبھی آپ تک نہیں پہنچی، تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔